अस्सलाम वालेकुम। शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक बहुत बड़ा मामला है जो मुअम्मा बना हुआ है। उसने कहने वाले ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान की सुबकी का बाइस बना है। तनकीद हो रही है, बहुत सारी इसके ऊपर बहस मुबाहिसा जारी है और वाक़या ये है कि हमारी जो इंसानी हकूक की वज़ीर हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने एक ट्वीट की और ट्वीट जो थी वो कुछ इस किस्म की थी कि वो किसी फेक न्यूज़ के ऊपर मबनी थी। बहरहाल उसके ऊपर बहुत सारा ले-दे हुई और फ्रांस की जो वज़ारत ख़ारिजा है उसने अपना एहतजाज किया, पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर को भी तलब किया कि वहाँ काफ़ी एक फटा बना और फिर बाद में पता लगा वो ट्वीट जो है वो गलत हो गई थी। उस खबर की भी तस्हीह हो गई और इधर से इन्होंने भी अपनी ट्वीट जो है उसको रिमूव कर दिया। लेकिन इस वाक़े की जो असरात हैं उसके ऊपर बहस बहरहाल होती जा रही है। इस पर बात करते हैं। दूसरा जो है प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम एक बात तो ये है कि हाल ही में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। फिर दूसरी तरफ दानियल अजीज जो है उनके वालिद और एक बड़े पाकिस्तान की सियासत के अहम नाम जो है वो अनवर अजीज साहब, उनका दानियल अजीज के जो वालिद हैं उनका इंतकाल हुआ। और जो कोरोना की वहशत अंगेजियां हैं वो जारी हैं। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि सब लोग अपना अपना ख्याल करें, एहतियात जरूर बरतिए और एहतियात ही इसका इलाज है और इसके जो मुज़मरात हैं उससे बचने के लिए। तो वजाद मसूद साहब मेरे साथ होंगे और जनाब हमाद गजनवी, दोनों किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। शुरू करता हूं मैं जनाब वजाद साहब, शीरी मज़ारी की ट्वीट, उस पर फ्रांस की हुकूमत का रद्द अमल और फिर उसके बाद ये मामला और फिर मीडिया के ऊपर कुछ लोग इस हवाले से काफी कुछ कह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मोहतरमा शीरी मज़ारी इंसानी हकूक की फेडरल मिनिस्टर है हमारे उसमें, और बहुत तालीम याफ्ता, हमारे चंद आला तालीम याफ्ता वज़रा में उनका शुमार होता है। उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो मुकामी और बैनुल अक़वामी जो सेंसिटिविटीज हैं, जो हसास मामलात हैं, उन पर बहुत अच्छी उनकी नज़र होगी। पाकिस्तान में ये हुआ कि पिछले साल एक से, जब से इनफैक्ट हमारी ये मौजूदा हुकूमत आई है इमरान खान साहब की, तब से इस्लामोफोबिया जो है कुछ इस्तेमाल इसलिए से किया जा रहा है कि किया तो वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए जा रहा है। जरा भी शुरू हो जाते, जैसे भुट्टो साहब ने कहा करते थे ना कि डैमों का, पुलों का, सड़कों का जाल बिछा देंगे, तो एक पंजाब के वजीर होते थे, उन्होंने कहा था जेलों का जाल बिछा देंगे। तो शीरी मज़ारी साहबा ने भी कुछ ऐसे ही सोचा कि अच्छा मौका है, जरा बात की जाए। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, हम सब दोस्त और हमारे सुनने वालों की अक्सरियत यूरोप के किसी न किसी मुल्क में रहे हैं, वक्त गुजारा है वहां लंबा, और हमें ये समझना चाहिए, हमें मालूम है कि जो नाज़ी तजुर्बा है, जो फैशिज्म का तजुर्बा है, उस हवाले से यूरोप में बहुत सेंसिटिविटी पाई जाती है। हमारे मुल्क में कुछ लोग उसको आज़ादी इज़हार के असूल के साथ गड़बड़ करते हैं। होलोकास्ट और जो नाज़ी तजुर्बा है वो तारीखी हक़ाइक़ हैं, और जब कोई उनका डिनाइल करता है तो दरअसल वो कोई अकीदा बयान नहीं करता, वो एक ऐसा सियासी मौक़िफ़ प्रमोट कर रहा होता है जो नस्ल परस्ती पे और इंटॉलरेंस पे मबनी होता है। तो जो यूरोप की सेंसिटिविटी है वो अकायद के हवाले से नहीं है, ना वो होलोकास्ट को अकीदा समझते हैं। ये एक तारीखी वाकया है जो अब आज से 80 बरस पहले पेश आया। 1939 से 1945 तक की जो दूसरी आलमी जंग थी, उसमें ये वाकयात पेश आए हैं, और ये इसका डिनाइल करने वाले दरअसल उसकी आड़ में कौम परस्त अल्ट्रा राइट की इंतहाई दाएं बाजू की जो क़दामत पसंद और नफरत अंगेज सियासत है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यूरोप में जो जीरो टॉलरेंस पाई जाती है होलोकॉस्ट पे, वो किसी मजहबी अकीदे से ताल्लुक नहीं रखती। हमारे यहाँ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि खुद फ्रांस के लिए जो ऑक्युपाइड रहा, कहिए कि दिसंबर 1939 से लेके जो है वो अगस्त 44 तक
جو پیرس آکوپائڈ رہا, جو فرانس آکوپائڈ رہا, ان کے لیے تو اس کی سینسٹیوٹی اس لیے بہت زیادہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ان دی لائن آف فائر تھے انڈر فیشزم, انہوں نے اس کو براہ راست بھگتا ہے. تو کسی پہ یہ الزام لگانا کہ نازی رویہ اپنایا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے محترمہ شیریں مزاری کو پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھ کے اندازہ نہ ہوا, لیکن آپ مجھے اجازت دیجیے 5 منٹ لگے گا, میں وہ جملہ پڑھ دوں جو فرانس کی وزارت خارجہ نے جواب میں کہا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سفارتکار اور سفارتی جو ذرائع ہیں وہ یہ زبان استعمال کریں. انہوں نے کہا these despicable words are blatant lies loaded with an ideology of hatred and violence. Such slanderous comments are disgraceful at such level of responsibility. We reject them strongly. اب ایک پیراگراف اوپر ہے ایک نیچے ہے, میں نے صرف جو اس کا آپریٹو پیراگراف تھا وہ پڑھا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنے ایڈجیکٹو ہیں. اہل فرانس جو ہے وہ زبان کے استعمال میں بہت محتاط ہیں. ہمارے ہاں جو قصہ میری سمجھ سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ ایسی سپر پاور ہے, کوئی ایسا ہیجمون ہے, یا اس کو کسی نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ دنیا بھر کے ان معاملات میں جا کے الجھے گا اس ملک کے ساتھ جس ملک میں FATF کا اجلاس ہونا ہے, اس ملک کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارا GSP+ کا جو ہے وہ ہمارے رشتے ہیں, وہ ملک جس کے ساتھ ہمارے $442 ملین کی ہماری ایکسپورٹس ہیں, وہ ملک جہاں پہ 1,20,000 پاکستانی قانونی طور پہ مقیم ہے فرانس میں. ہم اس ملک کے ساتھ ایک ایسے معاملے پہ انکالڈ فار چھیڑخانی کر رہے ہیں جس سے سوائے اس کے کہ ہمارا نقصان ہو اور کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا ہو گیا کہ محترمہ شیریں مزاری نے اس کو ریٹریکٹ کر لیا ہے اپنی ٹویٹ کو, لیکن میرے خیال میں یہ جو پاکستان کے سیاستدانوں میں یہ غیر ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جس کا آغاز پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ سٹیٹمنٹس دینے سے ہوا تھا, بڑی بڑی غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹس ہمارے ملک میں وزیر داخلہ سے لے کے وزیر خارجہ تک لوگ اور وزرائے اعظم تک دیتے چلے آئے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں اور وہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ ہماری نہ تو وہ متی ہے نہ مفتوح ہے, اور نہ ہم ایسے بڑے رستم ہیں اپنے زمانے کے اپنے وقت کے کہ ہم دوسروں کو ڈکٹیٹ کیا کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہاں یہ بات ہوئی بھی نہیں ہے, وہ جو بات ہے وہ افسوسناک پہلو یہی ہے کہ ایک بات ہوئی ہی نہیں تھی یا ایک فیک چیز تھی. شاید ان کا یہ بات جو ہے وہ درست ہوتی اگر اس بات میں صداقت ہوتی کہ ہاں فرانس کے اندر مسلمانوں کو علیحدہ شناخت کر کے اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے, تو ایسی بات سرے سے موجود ہی نہیں تھی. تو یہ تو آ گیا اپنا. حماد صاحب یہ کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی واقعات جو ہیں وہ ایسے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بین الاقوامی فرنٹ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ شدید رد عمل جو ہے وہ ملتا ہے. تو کیوں کرتے ہیں یہ ایسا؟ مطلب شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ تو بہت ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں, فارن افیئرز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں, ان کا بڑا ایک وسیع مطالعہ ہے, اور انسانی حقوق کے حوالے سے وہ انہوں نے بہت ساری یہاں پاکستان کے اندر ایسے واقعات جس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا. تو یہ کیا وزراء اور وفاقی وزراء کی جو ٹویٹس ہیں اس کے حوالے سے یہ کسی دن کچھ اور ہی چاندنا چڑھا دیں؟ ہاں, یہ آپ نے درست کہا کہ عمومی مزاج جو ہے وہ حکومت کا وہ ذرا ایک اپنے میں وہ محتاط نہیں ہے. آپ ایک محتاط لفظ اگر میں بولوں تو وہ محتاط نہیں ہے اپنے ٹویٹس میں اور اپنے بیانات کے سلسلے میں. اور جب حکومت آئی تھی تو آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہمیں انٹرنیشنل فرنٹ پر پے در پے امبیرسمنٹس کا سامنا کرنا پڑا تھا. یعنی امریکہ کے ساتھ پومپیو کے ساتھ گفتگو جو ہوئی, پھر اسی طرح جو ہم نے ہندوستان میں گفتگو کی اس کا ڈینائل آیا تھا, اور یعنی آغاز ہی کچھ اس طرح کا لیا گیا تھا جس سے ایک غیر ذمہ داری کا رجحان سا آپ کو نظر آتا تھا. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے یہ وجہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, یہ اسلاموفوبیا اور پھر اس کو استعمال کرنا سیاسی مقاصد کے لیے,
یہ جو ویسٹ میں بھی ساری بحث یہ فرانس میں بھی یہی ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل اسلام اور اسلام بطور مذہب عقیدہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور اس کو جب تک ان کا فرق نہیں سمجھا جائے گا مسلمان ساری دنیا میں پریشان رہیں گے اور اپنے ملکوں میں بھی پریشان، کیونکہ وہاں مغرب کو یہ بات سمجھ نہیں آتی جس طرح ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا کہ سیاسی استعمال یا سیاسی اسلام کہہ لیجیے، دنیا یہ ٹرم بولتی ہے پولیٹیکل اسلام، ایک بالکل اور اس کا فیس ہے، اور وہ پھر سیاست ہو رہی ہوتی ہے جیسے سیاست ہوتی ہے، اور مذہب کے ساتھ اسے ہم کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ہمارے مذہب پہ حملہ ہو گیا. مذہب پہ حملہ نہیں، وہ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ پولیٹیکل اسلام جو اسلام پھیلنا چاہتا ہے ان طریقوں سے جو کہ سیولائز طریقے نہیں سمجھے جاتے، اور وہ ساری دنیا میں آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہو رہا ہے، قوانین بن رہے ہیں اسپیشل ان کے لیے. تو شیریں مزاری صاحبہ سمجھیں کہ شاید یہ شناختی جو علامت ہے یہ بھی کوئی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے اور انہوں نے موقع غنیمت جانا. لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو اس کا جڑا ہوا یہ ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی منسٹر ہے نا، تو مسلمان ہیں وہاں پر اقلیت میں، اور اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کا انتہائی اہم حصہ ہوا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ وہ اس پر بیان دیں. وہ بیان تو الٹ گیا، وہ ایک دوسری بات ہے. اگر فرض کریں کہ صحیح بھی ہوتا تو میں صرف اس سے میرے ذہن میں پہلا سوال یہ آیا کہ جب ہمارے ملک میں اقلیتیں عجیب و غریب رویے ان کی طرف روا رکھے جاتے ہیں اور بات قتل تک تو ہر روز اور ہر دوسرے دن پہنچتی ہے. یہ ننکانہ میں ابھی آپ کے قتل ہو گئے، وہ ڈاکٹر طاہر صاحب آمدی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، کوئی اس پر بیان تو نہیں دیتا. اس کے حوالے سے یا آپ دوسری اقلیتیں دیکھ لیجئے، آپ اپنی اقلیتوں کی طرف آپ کا کیا رویہ ہے اس ملک میں، اور پھر آپ دنیا جہان میں جہاں مسلمان ہیں آپ ان کے مسائل اور ان کے غم تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن آپ اپنے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کے درد نہیں سمجھتے. آپ ایسا بیان تو کریں. اور آپ ایک نے اضافہ اس میں، سوری پلیز جی آپ فرمائیے، کوئی بات میں پھر آ نواز جاؤں. بھائی، مسلمانوں میں بھی صرف یہ کر لیا جائے کہ وہ جو سنکیانگ کے مسلمان ہیں ان کو الگ رکھ دیا جائے، ان کی بات کرنا جائز نہیں ہے. یا یعنی ویگن مسلمانوں کا ذکر نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر ہماری حکومتیں بھی اسلام کو ایک پولیٹیکل پلائے کے طور پہ ہی یوز کر رہی ہیں، ورنہ اہل تسنن مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ایران میں ہوتا ہے یا اہل تشیع مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک سعودی عرب میں ہوتا ہے، اس میں بھی ہیومن رائٹس کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کو ایسا شوق ہوا ہے صالح ہونے کا اور پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کا تو پھر اٹ ول ہیو ٹو بی اکراس دا بورڈ. لیکن انفارچونیٹلی ہماری یہ ریپوٹیشن نہیں ہے. جی میں یہی نقطہ آپ کی توجہ اس طرح دلا رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ مثلا اگر ہم شیریں مزاری صاحبہ سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو ٹویٹ کیا مسلمانوں کے حوالے سے وہاں پر، یہ آپ نے کس اصول کے تحت آپ یہ مانگ رہی ہیں؟ یعنی یہ آپ کسی اقلیت کے حقوق مانگ رہی ہیں یا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی لگ رہی ہے آپ کو، یا یو این او کے چارٹر کی خلاف ورزی لگ رہی ہے آپ کو؟ جو بھی اصول ہے کیا اس کا اطلاق ہمیں اپنے ملک پر نہیں کرنا ہوگا؟ یعنی آپ کا شناختی کارڈ جو ہے، اگر آئیڈینٹی کی بات کی جائے، آپ کو پتا نا کہ آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر بھی جب مختلف خانے ہیں اس کے اندر تو اب بہت زیادہ تخصیص کر دی گئی ہے کہ آپ کیا ہیں، کہاں سے ہیں، کون سا. وہ میں صدیقی بھائی میں عرض کیے دیتا ہوں، 1990 میں یہ قصہ اٹھا تھا کہ شناختی کارڈ پہ جو ہے وہ مذہب کا خانہ ہوگا. اس پہ ہمارے ملک کے اقلیتوں نے بہت احتجاج کیا. 1992 میں ہماری حکومت نے شکر ہے کہ وہ انیشیٹو واپس لے لیا تھا. پاسپورٹ جو اب ریڈیبل آیا ہے اس پہ تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو ایک انٹرنیشنل ٹیمپلیٹ ہے، لیکن الحمدللہ کہ ہم اس کے پیچھے ایک مہر ضرور لگاتے ہیں. یہ جس اصول پہ محترمہ شیریں مزاری احتجاج کر رہی تھی وہ اصول پہ درست ہیں. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پروفائلنگ نہ کی جائے، لیکن ان سے جو گڑبڑ ہوئی ہے، پروفائلنگ غلط ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو بنیادی اصول ہے نیشن اسٹیٹ میں وہ ہے ایکوالٹی آف سٹیزن.
تو وہاں شیریں مزاری درست ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ پروفائلنگ جس پہ انہوں نے اتنی سینسیٹیوٹی کا مظاہرہ کیا اپنے ملک میں ایک تو وہ نہیں کرتی، اور دوسری بات یہ کہ وہاں پروفائلنگ ہو نہیں رہی تھی، وہاں پروفائلنگ ہو نہیں رہی تھی، تو ہو ہی نہیں۔ وہ ملک جو ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ اور گنجلک صورتحال میں ہے۔ ایک طرف وہ اپنا جو ان کی جو ڈائیورسٹی ہے ایتھنک ریلیجس، کیونکہ فرانس میں جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں نارتھ افریقہ کے مسلمان آباد ہیں، کیونکہ ان کی وہ کالونیز تھیں نیچرلی، جیسے ہمارے لوگ جب زیادہ برطانیہ میں ہیں تو وہ فرانس میں نارتھ افریقہ کے لوگ ہیں، تو وہ بھی بیچارے کوئی سہولت والی جگہ پہ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ 1989 میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، 1989 سے جو ایک لہر شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے یورپ میں الٹرا رائٹ کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ مذہبی تعصب کو پھیلاتے ہیں، نسلی تعصب کو پھیلاتے ہیں، اور ان کے ہاں حکومتیں اس بنیاد پہ پارٹیز جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بیڈ اومن ہے۔ لیکن اس یہ رجحان برائی تو کو سبھی روکنے ہر کے طرف لیے ہی ہے، امریکہ لے لیں، آپ ادھر لے لیں، ایون یورپ کے اندر، ابھی تو ٹرمپ صاحب برطانیہ کے اندر تو پوری پولیٹیکل پارٹی ہے وہاں۔ بھائی جرمنی میں، بھائی نیچے ساؤتھ یورپ میں جگہ جگہ جو ہے وہ الٹرا رائٹ کی آرگنائزیشن سامنے آ رہی ہیں۔ یہ جو ہولوکاسٹ اور نازیزم کے حوالے سے یورپ کی سینسیٹیوٹی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ they do not افورڈ کے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ سیاسی موقف اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ منظر پہ جو ہوتا ہے نا میپ، پولیٹیکل میپ، اس پہ جگہ دی جائے، وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے انسانوں نے ایک وقت میں آ کے یہ کہا، تمام انسانوں کا اس پہ کنسنسس ہو گیا کہ فرد کی غلامی جو ہے، کسی کو انسلیو کرنا درست نہیں ہے، زیرو ٹالرنس۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے یہ تسلیم کیا کہ کسی کی زمین کو جو ہے وہ اپنی کالونی بنانا، نوآبادیاتی نظام کو ہم نے ریجیکٹ کیا، تو اسی طرح سے یہ معاملہ ہے۔ اچھا جی، میں ذرا حصہ ڈال دوں اس میں اپنا۔ آپ کی گفتگو مجھے ہندوستان کا ایک دم خیال آیا کہ جیسے دیکھیے نا، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جی مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، تو ہم اس کی کس بنیاد، میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں، کس اصول کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اور جو بھی اصول ہے، کیا ہم اس کو پاکستان پر اطلاق اس کا کرتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم ایک عجیب سے ببل میں رہتے ہیں اور دنیا کو کچھ اور طرح دیکھتے ہیں، اور جب ہماری اپنی بات آتی ہے تو ہم بالکل ایک یکسر مختلف رویہ اپنا لیتے ہیں۔ جی دیکھیے، یہی میں عرض کر رہا تھا، حماد پاکستان کے دستور کی 620، ہیومن رائٹس چارٹر، وہ جو ہمارا بل آف رائٹ جس پہ پاکستان بھی سگنیٹری ہے اور انڈیا بھی سگنیٹری ہے، وہ اس کی قطعی اجازت نہیں دیتے۔ ارتداد مذہبی آزادی کے اصولوں کے منافی ایک تصور ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو پورا حق ہے اپنا عقیدہ رکھنے کا، اسے جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہونے کا اور اس کا اظہار کرنے کا۔ بس معمولی اشارہ دے دوں کہ یہ جو ہندوستان میں لو جہاد کے نام سے تعصب پھیلایا جا رہا ہے، یہ بھی ہندوستان کی جو سیکولر آئیڈینٹی ہے، جو اس کے جمہوری کریڈینشلز ہیں، اس کی جڑیں کاٹے گا۔ تو دوسرے جھک مار رہے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے۔ ایکسٹریمزم تو کہیں پہ بھی ہو، اس کا کوئی نتائج جو ہے بہتر طور پہ تو کبھی بھی نہیں نکلتے ہیں، بہتر تو نہیں اور یہ ایک بڑی بحث ہے جو چلتی رہتی۔ ایون انڈیا کے اندر، انڈیا کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مودی صاحب نے جو کیا کہتے ہیں اس کو، فلسفہ وہ جو ہندوتوا کا انٹروڈیوس کروایا ہے، جہاں وہاں پہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ اقلیتیں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ غیر محفوظ ہیں، وہاں پہ آئے روز یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو انتہا پسندی تو میرا نہیں خیال ہے کہ کہیں پہ بھی کسی پہ بھی بات آج واپس لے آتے ہیں وہاں پہ ٹویٹ کے اوپر کہ یہ منسٹر کی، وفاقی وزیر کی ٹویٹ سمجھی جائے گی یا شیریں مزاری کا ایک پرسنل خیال تھا ایک انڈیویجول کے طور کے اوپر؟ اور وفاقی وزراء کی ٹویٹس جو ہیں یہ کہاں سے ویٹ ہو کے چلتی ہیں؟ یہ کوئی ویٹ کرتا ہے کوئی یا نہیں کرتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ مطلب یا ایسا ہونا چاہیے وفاقی وزراء کو، اور ان کو اس طرح کی ٹویٹس کرنی چاہیے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے وقت ختم ہو گیا، اب آپ ایک نیا سوال کر رہے ہیں۔ بس جلدی سے ایک منٹ آپ دونوں جی وجاہت صاحب کچھ کہیں گے؟ یہاں تو جو ہے وہ اے ایس پی جب گھر سے نکلتا تو اہلیہ سے کیا کہ نکلتا کہ گورنمنٹ کے کام سے جا رہا ہوں،
تو جو وزراء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے فرق عالیہ پہ جو خیالات اترتے ہیں وہی گورنمنٹ کی پالیسی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس کا کوئی طور طریقہ تو رکھا نہیں گیا، ہونا چاہیے۔ میں یہ آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ ہیلری کلنٹن کے لیے یہ ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ فلاں فلاں ٹویٹ انہوں نے سرکاری وہ جو راؤٹر تھا یا وہ سرور تھا اس سے کی تھی یا اپنے ذاتی اس سے کی تھی۔ ہمیں بھی اس پہ محتاط ہونا چاہیے، یہ ریاستوں کے معاملات ہیں، ایسے مذاق نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ اللہ کو جان دینی ہے۔ آپ سمجھے گئے ہوں گے میرا اشارہ جس وزیر کی طرف۔ میں بھی آخری فکرہ میں بھی بول دوں، میرا خیال ہے اس بارے میں رویہ یہ ہونا چاہیے تھا جیسے ایک طریقہ کار ہے نا کہ آپ فورن منسٹریز پر بیان دیں گے، فورن آفیسز پر بیان دے گا، فورن منسٹرز پر بیان دیں گے، اور اگر یہ ہیومن رائٹس کی منسٹر یا کوئی بھی اور منسٹر کچھ کہنا چاہے گا تو وہ فورن آفس سے ویٹ ہوگا۔ یہ آپ اپنی پالیسی خود ہی تو نہیں بنا سکتے ہیں نا۔ ان کا خیال ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا نا، یہ اصل میں وہی معاملہ ہے، یہ اسلامک فوبیا کو ایک اس پر وہ کیش کرنا چاہ رہے تھے، تو اس میں پھر یہ ریش سٹیٹمنٹ ایسی ان سے ہو گئی۔ میرا خیال ہے بچنا چاہیے اس طرح کی حرکات و سکنات سے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ آج بالکل وقت جو ہے وہ ہم نے اس کی اسٹرکٹلی پاسداری کی ہے کہ اس کو ایک محدود وقت تک ہی محدود رکھا جا سکے، کیونکہ بس اب یہ آپ نے دونوں ماہرین کی جو ہے وہ آراء سنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ غیر ذمہ داری جو ہے وہ پہلے تو ہمارے یہاں تک کی تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ دیتے تھے۔ کسی دن حجاز صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر پرائم منسٹر یہ کہے کہ میں نے بینوئی کے پلاٹ کا قبضہ جو ہے وہ چھڑانے کے لیے آئی جی تبدیل کی ہے، تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور پھر ایسے معاملات کے بس علامہ الحفیظ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک لائف سے اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد